बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़ीना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़ीना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा अंत अजअल क़ुरआन रबिया क़ुलूबिना व जलाअ हुज़्निना व ज़हब हम्मिना। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए देखते हैं आयत नंबर 37 से पारा नंबर 3 सूरह आल इमरान। फ़तक़ब्बलहा, तो कबूल किया उसको अल्लाह ताला ने, फिर इसको कबूल किया। हा से मुराद कौन है? अल्लाह ताला। फिर कबूल किया इसे रब्बुहा, इसके रब ने, बिक़बूलिन हसनिन, कबूल करना अच्छा। अभी देखिए कि कबूल करना भी कैसा है? अच्छा है, बेहतरीन है। ऐसा नहीं कि अच्छा लाओ दे दो, नहीं, बल्कि बहुत ही उसकी वैल्यू करके कदरदानी के साथ। वअंबतहा, और इसकी परवरिश की, नबातन परवरिश, हसनन अच्छी। वकफ़लहा, और इसने इसका कफील बना दिया, जकरिया जकरिया को। कुल्लमा दखला, जब भी दखल। अब यहाँ पर देखिए कि अल्लाह ताला, अब इन्होंने अपनी एक नजर मानी थी कि मैं अपनी बेटी को, जैसे कि पीछे की इसमें जिक्र आ रहा था कि उन्होंने क्या कहा, वइन्नी सम्मयतुहा मरियमा, और मैंने इसका नाम मरियम रखा है, और बेशक मैं इसे तेरी पनाह में देती हूँ, और उसकी औलाद को भी और शैतान मरदूद को भी। लास्ट वीक हमने ये पढ़ा था ना कि इन्होंने, सैयदा मरियम ने नजर मानी थी कि जो भी मेरे पेट में है तो मैं इसको अल्लाह के राह में वक्फ कर दूंगी। तो ये अल्लाह ताला ने, अब देखिए, उनको कबूल भी किया। उनको अल्लाह ताला ने कैसा? हसनन, अच्छे तरीके से कबूल करना। कि देखिए कि जब हम अल्लाह के लिए कोई अपनी, अब ये देखिए कि बहुत हार्ड है ये, कि एक आपको एक औलाद हो रही है और आप उसको अल्लाह की राह में दे दे रहे, कि ये इंसान चाहता है कि मेरी औलाद मेरी आंखों के सामने से ना हटे, और इसको बिल्कुल वहां पर छोड़ देना है। क्या खाएगी, क्या पिएगी, कैसे रहेगी, कैसे बड़ी होगी, क्या होगा इसका, तो ये कुछ सोचनी उन्होंने नहीं सोचा। तो उनका भी ये देखिए कि उनका सैक्रिफाइस कैसा था, उनकी कुर्बानी कैसी थी। हम तो अपने छोटे बच्चे को अपने नजर के सामने से नहीं हटाते, लेकिन ये इन्होंने जब नजर मान ही ली थी तो इन्होंने अपनी नजर भी पूरी की। अब इन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो बेटा होता तो मैं दे देती, अब बेटी है तो मैं इसको कैसे दूं। बेटियों के अलग मसले होते हैं। तो फिर वहां पर भी देखिए कि इनकी नीयत जो थी, और नीयत जो होती है ना, कुर्बानी की जो नीयत होती है, नजर मानने की जो नीयत होती है, तो यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि इनकी नीयत थी ना ऐसी, अल्लाह को राजी करने वाली। तो यहाँ अब वो बात हो रही है कि कैसे उनको कबूल किया अल्लाह ताला ने, हसनिन, अच्छे तरीके से। हम भी क्या करें, जब भी हम कोई काम करें, इवन कि हम नमाज ही पढ़ रहे हैं, तो हम ये सोचें कि अल्लाह ताला जब इस नमाज को कबूल करेगा तो कैसे कबूल करेगा। बस ऐसे कि अच्छा ठीक है, हमने पढ़ ली, बस किसी तरीके से हमने नमाज पढ़ ली, तो बस अल्लाह ताला कबूल कर ही लेगा। हमें इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, मैंने आज इतनी अच्छी नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला जरूर कबूल करेगा। हसन हसन तरीके से, अच्छे तरीके से। हमारी कोई भी नेकी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अच्छा चलो करना है अब तो कर ही दिया, चलो नमाज पढ़नी है तो पढ़ ही ली, अच्छा कुरान पढ़ना है तो चलो एक पेज, बहुत डांट रहे हैं, मम्मी डांट रहे हैं अब, या फिर पढ़ना ही है तो चलो पढ़ रहे। बच्चे स्पेशली ऐसे ही करते हैं ना, कि अब मम्मी डांट रहे हैं, चलो किसी तरीके से एक पेज पढ़ लो, दो पेज पढ़ लो, और बोल तो दो कि भी हमने पढ़ लिया। कभी-कभी बड़े भी ऐसे ही करते हैं, कामों में इतने मसरूफ होते हैं कि वो एक रूटीन में काम कर रहे हैं तो बस कर रहे हैं बस। नहीं, हम अपनी नेकियों को ज़रूर चेक किया करें कि हम कितने अच्छे अंदाज़ में अल्लाह ताला के पास नेकियाँ भेज रहे हैं। क्योंकि हम किसी को गिफ्ट, मैं बार-बार ये कहती हूँ ना, किसी को हम गिफ्ट देते हैं तो बहुत अच्छा उसको खूबसूरती से सजाते हैं, सँवारते हैं, रैप करते हैं, ताकि सामने वाला इम्प्रेस्ड हो जाए। तो हम जब अल्लाह ताला के पास कोई गिफ्ट भेज रहे हैं, कोई तोहफ़ा भेज रहे हैं अल्लाह को, तो वो कैसे होना चाहिए? ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेकर उसको हम भेज दें कि चलो कबूल हुई, हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। हमारी 10 में से 5 नमाज़ें, 8 नमाज़ें ऐसी होती होंगी कि जो बिल्कुल ऐसे ही है कि हाँ, पढ़ ली बस। तो हर नमाज़ के बाद, हर नेकी के बाद ये ज़रूर बैठ के सोचा करें कि जो आज मैंने नेकी की है, क्या मेरी नीयत खालिस थी? क्या मेरा इखलास अच्छा था कि अल्लाह ताला इसको ज़रूर कबूल करेगा? क्या मैं ये बोल सकती हूँ? क्या मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ अपने आप में? या नहीं, फिर चलो कभी पढ़ ली, कभी फजर छूट गई, कभी ईशा छूट गई, कभी कुरान पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा। तो ये हमारा तरीका नहीं होना चाहिए।
کہ ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو حسن طریقے سے قبول کرے نا، کیسی ہوگا ان کا سیکریفائس۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول بھی کیا اور اچھے طریقے سے ان کی پرورش کی، اور ان کا کفیل کس کو بنایا؟ زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ اب جب یہ چھوٹی سی بچی کو لے کر وہاں گئی ہے مسجد میں، تو اب وہاں کے لوگوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا، کہ اب انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہم لے سکتے ہیں، یہ تو اتنی چھوٹی اور وہ بھی لڑکی ہے۔ وہاں پر تو سارے لوگ لڑکوں کو چھوڑنے آتے تھے نا۔ تو اب انہوں نے پھر بتایا کہ دیکھو اس کے بارے میں نے ایسے ایسے خواب دیکھے، اور یہ ایسا اس کے بارے میں کہ میں نے نظر مانی تھی، یہ سب چیزیں۔ تو پھر جب کیا ہوا کہ سب لوگ جو وہاں کے خادم تھے وہ بھی واقف تھے ان میں سے ہر ایک، اب ان کو جب معلوم پڑی یہ ساری باتیں، تو سارا جو ان کے وہاں کے لوگ تھے، تو وہ سب کے سب کیا چاہتے تھے کہ سیدہ مریم کی سرپرستی ہمارے ذمہ آ جائے۔ اب وہ سب ہر کوئی وہ چاہ رہا تھا، تو اس سلسلے میں وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے کہ نہیں نہیں، اب اس کی پرورش ہم کریں گے، اس کو ہم ہمارے ذمہ آنا چاہیے اس کی سرپرستی۔ تو اسی سلسلے میں سیدنا زکریا علیہ السلام نے دوسروں کو یہ بتایا کہ وہ چونکہ سیدنا مریم کے حقیقی خالو ہیں، تو لہٰذا وہی سیدہ مریم کے کفیل بننے کے بھی پھر زیادہ حقدار ہیں۔ کفلہا زکریا، تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو کفیل بنایا، کیونکہ وہ خالو بھی تھے اور ان کے محرم بھی تھے نا وہ۔ اور پھر کیا ہوا کہ لیکن دوسروں نے زکریا علیہ السلام کی یہ بات کو اہمیت نہیں دی۔ پھر بالآخر کیا طے ہوا کہ یہ کیا کریں گے، سب حضرات اپنی اپنی خل میں جن سے وہ توریت لکھتے تھے، تو کسی ندی میں، بہتی ندی میں پھینک دیں گے۔ اگر کسی شخص کا قلم ندی کے بہاؤ کی طرف بہنے سے رک جائے اور اپنی جگہ پر قائم رہے، تو پھر وہی شخص مریم کی سرپرستی کا حقدار ہوگا، یعنی کہ وہ مریم کی سرپرستی اپنے ذمے لے لے گا۔ اب یہ کیا تھا، ایک طریقے سے قرعہ ڈالا تھا انہوں نے۔ تو یہ قرعہ ڈالنا بھی پھر اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی کبھی کبھی قرعہ اندازی کر سکتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ کریں یا نہ کریں، کریں یا نہ کریں، تو 10 چیزوں میں سے ایک چیز کون سی چوز کریں، تو اس کے لیے قرعہ اندازی کی جا سکتی ہے۔ اس بات سے یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے پھر کیا کیا، قرعہ نکالا کہ اب اس کی سرپرستی کس کے ذمے لگائی جائے۔ تو کیا ہوا، پھر ان کی جو قلم تھی زکریا علیہ السلام کی، تو ان کی قلم پھر وہاں پر رک گئی، تو پھر ان کے اس میں بھی پھر سرپرستی ان کی پھر آ گئی۔ اور باقی تو سوائے سیدنا زکریا علیہ السلام کی قلم کے، باقی سب کی قلمیں پانی کے بہاؤ کے رخ میں بہہ نکلی، اور سیدنا زکریا علیہ السلام کی قلم اپنی جگہ باقی رہی۔ تو ایک تو وہ پہلے ہی سیدہ مریم کے حقیقی خالو بھی تھے، تو اس امتحان میں قرعہ بھی انہی کے نام کا نکلا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ ان کا ذمہ داری کون اٹھائے، ان کی سرپرستی کون کرے، ان کے خالو کریں۔ تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کفلہا زکریا، تو اس نے اس کو کفیل بنایا زکریا کو۔ کلما دخل علیہا، جب بھی داخل ہوتے اس پر زکریا، محراب میں، یعنی کہ ان کے حجرے میں۔ محراب کس کو بولتے ہیں؟ ایک ایسا کمرہ جس میں الگ ہو کر عبادتیں کی جاتی تھیں اس وقت، تو اس کو حجرہ بھی کہتے ہیں، کہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا مسجد کے کونے میں، کہ جہاں پر اکیلے بیٹھ کر عبادتیں کی جا رہی ہیں۔ تو جب وہ زکریا علیہ السلام حجرے میں داخل ہوتے، وجد عندہا رزقاً، تو پاتے اس کے پاس کچھ رزق۔ قالا، انہوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ مجھے یہ کنورزیشن نا بڑا پسند آتا ہے۔ اب جب آپ اکیلے میں بیٹھے کے پڑھیں گے نا، آپ بھی دیکھیں کہ اتنا انٹرسٹنگ لگتا ہے یہ، کہ کیسے ان کی بات چیت ہوئی، کیسا ان کا مکالمہ ہوا، کہ کیسے انہوں نے بات کی، اور کیسے ان کا جواب دیکھیے کہ کیسا تھا، کہ کہا انہوں نے قالت ہوا من عند اللہ، میری مریم نے کیا کہا، یہ اللہ کے پاس سے آئی ہیں۔ ان اللہ یرزق، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہے، بغیر حساب، بے حساب۔ اب انہوں نے دیکھیے کہ سب سے پہلے تو وہ جاتے تھے تب بے موسم، اس میں جو اسکالرز ہیں، تو اسکالرز اس کے 2 میننگ نکالتے ہیں، کہ جو ان کی بات آتی ہے نا کہ رزق سے مراد، ایک تو ان کے پاس بے موسم کے پھل نظر آتے تھے، کہ جو موسم کے پھل، اب یہ دیکھیے کہ کہیں سے کوئی پھل لا کر رکھے، تو نہ وہاں پر اس وقت میں کوئی ایسے فریج تھے، یا کوئی ایسا بازار سے کوئی فوراً لا کے رکھنے والی چیزیں تھی، ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جو فریش لا کر رکھ دے۔ تو وہاں پر لیکن جب بھی وہ جاتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کھانے پینے کا انتظام بھی خود ہی کیا تھا نا۔ تو ایک تو یہ اسکالرز اس کا میننگ رزق سے مراد یہ لیتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں، پھل فروٹ، بے موسم کے پھل، وہ ان کو عطا کیا تھا۔ اور دوسرے اسکالرز اس کا میننگ یہ بھی لیتے ہیں
کہ ان کو علم اور حکمت بھی عطا کی تھی۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ اکیلے بیٹھی ہیں، عبادت کر رہی ہیں، ان کو کوئی علم سکھانے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے علم اور حکمتیں عطا کی تھی۔ تو یہ بھی ان کے ایک دلیل ملتی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا، دیکھا کہ جب بھی وہ جاتے ہیں ان کے پاس، تو انہوں نے دیکھا کہ سارا کا سارا ان کے پاس رزق رکھا ہوا ہے۔ اب یہ یہاں پر انہوں نے جب پوچھا ان سے کہ یہ کہاں سے آیا مریم، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو اتنی عبادت گزار ہوں، میں تو اتنی عبادت کرتی ہوں۔ دیکھیے کہ ان کا یہ جو جملے کا جواب جو ہے نا، تو یہی دیکھیے کہ کیسی ہے، اس کا جواب کتنا عاجزی اور انکساری سے بھرپور ہے، کہ انہوں نے کہا من عند اللہ۔ تو اس میں کوئی اپنی بڑائی نہیں انہوں نے ظاہر کی، کوئی ایسی بات نہیں ظاہر کی جس سے ان کی بڑائی ظاہر ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ ارے تم کو اتنا، ہاں میں تو اتنی عبادتیں کرتی ہوں، میں تو اتنی رات رات بھر پڑھتی ہوں، تو اللہ نے دیا ہے مجھے۔ تو ایسے ایسے ہم اپنی، اب قارون کی بھی بات دیکھیے، جب ہم دیکھتے ہیں قارون کا قصہ، کہ اس نے لوگوں نے اس کو کہا کہ کیا نصیبوں والا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری محنت کا پھل ہے، اللہ کی بات ہم نہیں کرتے، اللہ کا شکر نہیں ہم ادا کر رہے ہوتے، کہتے ہیں کہ ہاں یہ میں نے اتنی محنتیں کی تھی تو ہی مجھے ملا۔ اب کبھی رزلٹ اچھا آیا، کبھی کچھ ایسی چیزیں ہمیں مل گئی، تو ہم کیا بولتے ہیں اس کو، اپنی محنتوں کو ہم بتاتے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے اتنی محنت کی تھی تو ہمیں یہ ملا ہے، ورنہ ہاں کون دوسروں نے تو اتنی محنتیں نہیں کی اس لیے ان کو نہیں ملا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پر دیکھیے کہ بی بی مریم کی کتنی عاجزی اور انکساری والا جواب ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی چیز ملے نا، تو اس کو ہر وقت اللہ سے ریلیٹ کیا کریں، من عند اللہ، من عند اللہ، کہ اللہ نے جو بھی ہمیں دیا۔ اب ہماری اولاد کوئی تعریف کرے کہ ارے آپ کے بچے کتنے خوبصورت ہے، کتنے مینرز والے ہیں، کتنے اخلاق والے ہیں، تو آپ کیا بولتے ہیں کہ نہیں میں نے تو ان کی تربیت ہی ایسی کی ہے، میں نے تو ان پہ بہت محنت کی ہے۔ نہیں، اگر آپ کتنی بھی محنت کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہ دیتا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ بے بس تھے۔ کئی ایسے گھرانے ہیں جو بہت نیک ہے لیکن ان کے بچے بالکل اپوزٹ نکل گئے۔ تو کبھی بھی یہ بات، ہر چیز میں، ہر جو بھی چیز ہمیں نعمت مل رہی ہے، تو اس کو کبھی بھی ریلیٹ کیا کریں انتہا اللہ تعالیٰ کی طرف ریلیٹ کیا کریں، انت اللہ، من عند اللہ، کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ میرا کھانا ہے، میرا پینا ہے، میری صحت ہے۔ اب کوئی کہے کہ ارے آپ کی صحت کتنی اچھی ہے، تو وہ کیا سامنے سے جواب آتا ہے، ہاں تو میں اتنا کیئر کرتی ہوں، میں ہیلدی کھانا کھاتی ہوں، میں ایکسرسائز کرتی ہوں، تبھی تو میری ہیلتھ اتنی اچھی ہے۔ نہیں، بلکہ ہمیں کیا بولنا چاہیے، من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تحفہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ مجھے دے گا تو میں لے سکتی ہوں نا کوئی بھی چیز۔ اب میں کتنی ہی محنتیں کر لوں، مجھے کوئی چیز نہیں ملے گی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے کتنا پیارا ان کا جواب تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی انہوں نے سنا، قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ ہم اپنے آس پاس بھی دیکھتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حساب دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس کی اللہ کی مرضی ہے، کوئی ہے تو ایک ایک روٹی کو ترس رہا ہے، کوئی ایک ایک روپیے کو ترس رہا ہے، اور کوئی کسی پاس اتنا زیادہ ہے کہ ان کے پیروں میں چیزیں پڑی ہیں، تو ان کو کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو نہیں دے کے آزماتا ہے۔ اب ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں نہیں دیا، بیچارے دیکھو کیسے بھوک سے مر رہے ہیں۔ اب ہم جنرلی دیکھیں کہ ہمارا کیا کنورزیشن ہوتا ہے غزہ کو لے کر، کہ اللہ تعالیٰ نے بیچاروں کو کیسے محتاج کر دیا، کیسے کھانے اور پینے کو ترس رہے ہیں۔ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے اس کے ساتھ، ہم وہی یہ نہیں جان سکتے ہم کہ اللہ تعالیٰ کا کس کے ساتھ کیا ارادہ ہے، دے کر بھی اور نہ دے کر بھی۔ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز نہیں دے رہا ہے، ہم اتنی دعائیں کرتے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایک چیز کے لیے ہم سالوں سال دعائیں کرتے ہیں، وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی ہوتی، ہم کیا سوچتے ہیں کیا کیا ہوتا اگر اللہ دے دیتا، میں اتنے سالوں سے دعا کر رہی تھی۔ آ جاتا ہے نا ایک الفاظ زبان پر، میں اتنی پریشانی میں ہوں، اللہ تعالیٰ میری پریشانی ہی نہیں دور کرتا، میں اتنی تہجد میں دعا کر رہی ہوں، اتنی رو رو کے سجدوں میں دعائیں کر رہی ہوں، لیکن دیکھیے کہ میرا اللہ تعالیٰ میری دعا ہی نہیں سن رہا۔ تو ہمارے وہ نہ سننے میں، ہماری دعا قبول نہ ہونے میں ہماری کیا کیا فائدے ہیں ہم کو نہیں پتا۔ اگر وہ فائدے ہمیں بتا دیے جائیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہماری دعا قبول ہی نہ ہو کبھی، کہ جب انسان قیامت کے دن دیکھے گا اس کی کچھ دعائیں نہیں قبول ہوئے اور اس کے بدلے اس کو اتنا اجر ملے گا، تو کہے گا کہ کاش میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ اور جو تکلیفوں کے اوپر اس کو اجر ملے گا وہاں جا کر، تو وہ کہے گا کہ کاش میری کھال کو قینچیوں سے چھیل دیا جاتا تو اور میں صبر کر لیتا، کتنا اچھا ہوتا، آج مجھے اس کا اجر دیکھنے کو ملتا۔ ایسے انسان تمنا کرے گا وہاں پر۔
تو यहाँ पर हम छोटी सी तकलीफ, छोटी सी परेशानी में इतना शेकी हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि हाय अल्लाह ताला मेरे साथ ही ऐसे क्यों किया? ये जुमला आ जाता है ना कभी-कभी। और किसके पास आता है इसके, किसकी ज़ुबान पर ये जुमला आता है? जो जिनके पास ईमान की कमी है, दीन की कमी है। आप देखेंगे कि जब दीन की कमी होती है ना, इंसान जहालत वाली बातें करने लगता है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला वो फरमा रही हैं कि अल्लाह ताला बेहिसाब रिज़्क देता है। अल्लाह ताला से भी इस तरीके से दुआ करें कि अल्लाह हमें भी बेहिसाब अता कर, कि अल्लाह हमें बगैर हिसाब किताब के अता कर, जो भी तू रिज़्क अता करे हमें, बेहिसाब अता कर। हुनालिका दआ ज़करिया, तो वहाँ पर दुआ की ज़करिया ने रब्बहू, अपने रब से, क़ाला, कहा, रब्बी हबली, ऐ मेरे रब अता कर मुझे, मिन लदुनका, अपने पास से, ज़ुर्रियतन तय्यिबतन, औलाद पाकीज़ा, इन्नका समीउद दुआ, बेशक तू खूब सुनने वाला है। अब ये देखिए कि दुनिया में लोगों का क्या रिएक्शन होता है, किसी को बहुत ज़्यादा मिल गया है तो देखकर क्या होते हैं लोग, जलने लगते हैं, हसद करने लगते हैं, अरे देखो इनको इतना मिला है, हमको ही नहीं मिलता। देखो इनके पास, इनके तो इतनी पैसे, इतने जायदाद, इतने घर इन्होंने खरीद लिए, इतना ये गोल्ड खरीदते रहते हैं, हर साल ये गोल्ड खरीदते रहते हैं। कैसी हसद होती है ना, आजकल के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले के ज़माने में तो लोग खुश होते थे, किसी के घर शादी होती थी मोहल्ले में तो सारे मोहल्ले में खुशी होती थी। और आज अगर शादी हो रही तो लोग सोचते हैं कि इनको कैसे तुड़ा दें, कैसे इनके घर में इतनी खुशियाँ आ रही हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कि जब इन्होंने देखा ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कि इनके पास बेमौसम के फल रखे हुए हैं, अल्लाह ताला ने इनको इतना नवाज़ा है, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहीं पर दुआ की। तो हम भी ये कर सकते हैं कि हम किसी की कोई नेमतें देखें तो हम अपने लिए भी दुआ कर सकते हैं, अल्लाह तूने इनको दिया हमको भी अता कर दे। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये फिर हिरस नहीं होगी कि कोई नेकी की बात है, कोई अब जैसे देखिए कि कुरान कैसे कुछ बहनें हमारी इतना अच्छा-अच्छा एक्सप्लेन करती हैं। बाकी बैठे बहनें वो ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह हमें भी ऐसे ही अता कर इल्म, कि हम भी ऐसे ही बोलने लगे, हम भी ऐसे ही पढ़ने लगे, हम भी ऐसे ही याद करने लगे। माशाअल्लाह से हमारी कुछ बहनें इतना अच्छा लफ्ज़ी तर्जुमा याद कर रही हैं, तो बाकी बहनें भी ये सोचे कि अल्लाह ये कैसे इतना अच्छा याद कर रहे हैं, हम भी याद करें, हमको भी अता कर ये इल्म और हिकमत। तो ऐसे जहाँ पर किसी की कोई नेमत देखी, तो वहाँ पर हम दुआ भी कर सकते हैं, जैसे कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। अब ये है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम तो ऑलरेडी बूढ़े थे, हालाँकि अब उनकी तो ख़त्म हो गई थी उम्मीद कि अब इनको कुछ मिलेगा, यानी कि इस उम्र में उनको औलाद होगी, ये नहीं उन सोच सकते थे वो। लेकिन उसके बावजूद भी क्या किया उन्होंने, कि दुआ की उस वक़्त उन्होंने। अब मेहराब से मुराद एक मीनिंग भी आता है, मेहराब से मुराद वो जगह है जो मसाजिद में इमाम के खड़े होने के लिए बनाई जाती है। और बाला खानों को भी कहा जाता है, जैसे कि कुछ ऊपर के कमरे होते थे जहाँ पर मस्जिद के खादिम है, मुजाविर है, ऐसे ही अल्लाह की इबादत के लिए वक़्फ किए हुए जो लोग होते थे, तो उनके लिए मस्जिद के सा लगकर कुछ ऐसे कमरे बना दिए जाते थे। इन्हीं कमरों में एक कमरा सैयदना मरियम को भी दिया गया था, जहाँ पर वो दिन और रात इबादत में मसरूफ़ रहती थी। और कहा जाता है कि वो ऐसी इबादतें करती थी कि उनके घुटने, उनके टखने सूज जाते थे। यानी कि इतनी ज़्यादा दिन और रात। अब ये देखिए ना कि हमको अगर कोई कहे कि थोड़ी इबादतें कर ले, तो हम क्या कहते हैं, हाँ, हम तो बहुत इबादत करते हैं। हमारी इबादत कैसी है? थोड़ी-सी नमाज़ पढ़ ली, उठ गए, थोड़ा-सा कुरान पढ़ लिया, उठ गए। अब ये देखिए कि दिन और रात ये इबादत में मसरूफ़, इनका कोई दूसरा और काम ही नहीं है। कैसी इनकी इबादतें थी, कैसे अल्लाह ताला ने इनको चुना? कोई ऐसी बात तो नहीं थी, आसानी से तो कोई अल्लाह ताला किसी को नहीं चुन लेता ना। कि देखिए कि अल्लाह ताला ने इनको चुना। पीछे हमने पढ़ा ना कि अल्लाह ताला ने इनको चुन लिया। तमाम जहान वाली औरतों पर इनको चुन लिया था अल्लाह ताला ने। तो ऐसे तो नहीं चुना। क्या बात होगी इनके अंदर कि जो इनको चुना अल्लाह ताला ने? तो कोई ना कोई ख़ास बात होगी क्या उनकी, अल्लाह ताला को उन्होंने राज़ी कैसे किया? ये हम सोचें कि कैसी उनकी इबादतें थी कि अल्लाह ताला उनसे इतना राज़ी हो गया कि अल्लाह ताला ने उनको तमाम जहान वाली औरतों पर चुन लिया। हदीस में आता है कि 4 औरतें ऐसी हैं जिनको तमाम जहान वाली औरतों पर फ़ज़ीलत है। कौन-कौन सी है वो? एक तो यही है, बीबी मरियम, दूसरी है हज़रत खदीजा, और तीसरी है उसकी फ़िरौन की बीवी आसिया, और चौथी हैं फ़ातिमा। ये 4 औरतों को चा फ़ज़ीलत हासिल है तमाम जहान वाली औरतों पर। और बीबी आयशा के लिए अलग से हदीस ये आती है कि जैसे दूसरे खानों पर सरीद की फ़ज़ीलत होती थी, खानों में जैसे कि हमारे पास अब बिरयानी ये हमारे पास बड़े खाने, पसंदीदा खाने होते थे ना, उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना क्या था? सरीद था, जो रोटी को भिगोकर शोरबे में बनाया जाता था।
تو دوسری عورتوں پر عائشہ کی حضرت عائشہ کی جو فضیلت ہے اس طریقے سے بیان کی گئی جیسے دوسرے کھانوں پر سرید کی فضیلت۔ تو حضرت عائشہ کی بھی الگ اپنی جگہ فضیلت ہے، اور یہ 4 عورتوں کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور سے ان کو چن لیا تھا، فضیلت دی تھی تمام جہان والی عورتوں پر۔ کیا آنر ہے، کیا بڑی بات ہے، کیا ان کے خلوص ہوں گے، کیا ان کی عبادتیں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ 4 عورتوں کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ تو یہ کہ دیکھیے کہ ہم کہاں پر ہیں، ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، کیسی عبادتیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں چن لے، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پسند کرنے لگے، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرنے لگے۔ چلیے چننا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن صرف اللہ کی محبت بھی ہمیں مل جائے تو وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے کیا دعا کی، انہوں نے جب دیکھا کہ اس طریقے سے ان کو بے حساب رزق مل رہا ہے، بے موسم کے پھل ان کے پاس ہر وقت، تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جب تو ان کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اس موسم اس عمر میں اولاد دے سکتا ہے، جبکہ ان کی حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت کو 100 سال یا اس سے کچھ آس پاس بتائی جاتی ہے، اور ان کی بیوی کی بھی عمر پھر بہت زیادہ اس وقت ظاہر کہ ان سے کچھ کم ہوگی بس۔ تو انہوں نے کیا دعا کی؟ ربی حبلی من لدن کا ذریتن طیبتن۔ یہ دیکھیے کہ دعا کو انڈر لائن کیجئے، الفاظ کو غور سے دیکھیے کہ کیسی دعا ہے یہ، کہ دعا صرف اولاد عطا کر دے نہیں بلکہ پاکیزہ اولاد۔ کبھی بھی آپ دعا کریں نا تو ذریتن طیبتن ضرور کہیں۔ اب انسان کہتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے، اولاد دے، اولاد ہو گئی، اب وہ خون کے آنسو رلا رہی ہے۔ ایسی اولاد تو ہونے سے بہتر تھا کہ نہ ہوتی۔ کئی ماں باپ ایسے ہیں کہ اپنے بچوں کی وجہ سے خون کے آنسو رو رہے ہیں، پریشان ہے کہ یہ کبھی کبھی تو ماں باپ، جاہل ماں باپ تو کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ مر جاتا تو اچھا ہوتا۔ کیسے کیسے کبھی ان کی وجہ سے جیل جانا پڑ رہا ہے، کبھی ان کی وجہ سے بے عزتیاں ہو رہی ہیں، کبھی پولیس آ رہی ہے گھر پہ، کبھی ذلیل ہونا پڑ رہا ہے، کبھی خوار ہونا پڑ رہا ہے، ایسی ایسی اولادیں۔ تو دعا جب بھی کریں اولاد کے لیے تو کیسی دعا کریں؟ ذریتن طیبتن، پاکیزہ اولاد، نیک اولاد۔ انکا سمیع الدعا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو اولاد کے لیے خواہش مند ہے وہ بھی یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا کر۔ انڈر لائن کیجئے اس کو دعا کو، یا گوگل پہ سے نکال کے اس کو ضرور ڈال بھی دیجئے گروپ پہ۔ اور جو بھی خواہش مند حضرات ہیں ان کو کہیں کہ یہ دعا ضرور پڑھیں اللہ تعالیٰ سے کہ ایک تو ہمیں ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے اولاد کی، تو پاکیزہ اولاد کی ہی مانگے کہ اللہ جو اولاد ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے، جو اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جو ہماری اولاد ہماری خوشیوں کا باعث بنے۔ ایسی اولاد ہوگی تو فائدے مند ہوگی نا، ورنہ تو اولاد 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 کہیں گے تو اولاد تو پھر رلانے والی بھی ہوگی۔ تو ایسی دعا مت کیجیے۔ دعا بھی کریں تو ایسے اچھے الفاظ ہمیں آنے چاہیے کہ جو پوری چیز ہمیں پھر وہاں پر ملے۔ تو یہ دعا بھی بہت اچھی ہے، اس کو یاد بھی کر لیجیے آپ لوگ۔ انکا سمیع الدعا، بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ بھی ساتھ ساتھ بولیں، اب یہ نہیں بولیں کہ ہاں میں تو اتنے سالوں سے دعا کر رہی ہوں، میری تو دعا ہی نہیں قبول ہوتی۔ ہمارا شکوہ پہلے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جب ہم کچھ مانگتے ہیں تو ہم لوگوں کے سامنے شکوہ پہلے کرتے ہیں کہ میں تو اتنے سالوں سے دعا مانگ رہی ہوں۔ کبھی کبھی دعا قبول ہونے کے لیے زندگیاں لگ جاتی ہیں، زندگی ختم ہونے کے بعد ہماری کبھی کبھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس امید پہ دعا کیجئے کہ ٹھیک ہے آج نہیں کل میری دعا قبول ہوگی، کل نہیں ہوگی 1 سال کے بعد ہوگی، 1 سال کے بعد نہیں ہوگی، 10 سال کے بعد ہوگی، لیکن ہوگی ضرور۔ کیوں؟ انکا سمیع الدعا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون سی دعا کب قبول کرنی ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہم نے آج تہجد میں رو رو کے دعا، بچے اکثر ایسی کرتے ہیں۔ بچوں کو اگر کہا جائے کہ دیکھو بیٹا آپ کو یہ چاہیے، آپ تہجد میں دعا کر لو، اب بچے اٹھتے ہیں تہجد میں 2 رکعت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسرے دن بولتے ہیں کہ ہمیں تو ملا ہی نہیں، ہم نے تو تہجد بھی پڑھی تھی۔ تو ایسے نہیں ہوتا نا، تو بچوں کی طرح ہم نہ ہو جائیں۔ ہم کو کہیں ہماری عبادتوں کی چیک کرنا چاہیے کہ یہ کہ ہم کیسی عبادتیں کر رہے ہیں، کیا قابل قبول ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر سکتا ہے، کیا ہم اللہ کی گڈ لسٹ میں ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی محبت ہم نے بنائی ہے اپنی لسٹ میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تو ہے آلریڈی، انکا سمیع الدعا، اللہ تعالیٰ تو سن رہا ہے دعاؤں کو۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے سارے لوگ ہیں کس کی سن رہا ہے کس کی نہیں سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن سب کی رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کا وقت رکھا ہے ہر ایک کا۔ ابھی دیکھیے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کرنے سے پہلے کوئی چیز ہمیں مل جاتی ہے اور ہم سوچتے کہ ارے اس کی تو میں دعا کرنے والی تھی پہلے، تو دعا کرنے سے پہلے کوئی چیز مل گئی۔ یہ بھی ہوتا ہے، اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے آبزرو کیا ہوگا۔ اس وقت انسان کو یاد نہیں ہوتا اللہ کا شکر ادا کرنا، وہ سوچتا ہے کہ چلو مجھے مل گئی تو فار گرانٹیڈ لے لیتا ہے۔
بلکہ جب اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے، کوئی چیز ہمیں مل کے کوئی نقصان ہونے والا رہتا ہے. اب دیکھیے کہ آپ فار ایگزامپل ایک بائک ہے، کوئی بچہ بائک کی بہت دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے بائک مل جائے، بائک مل جائے. اب اللہ تعالیٰ اسے نہیں دے رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بائک چلانے کے قابل نہ ہو، وہ جا کے اپنا ایکسیڈنٹ کروا لے، وہ جا کے دونوں پیر اپنے توڑوا لے، تو اس قابل نہیں ہے. جب اس قابل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ارے ہماری تو دعا ہی نہیں قبول ہو رہی. بچے اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو دعا نہیں قبول ہو رہی، ہم تو اتنی دعا کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ چیز ہی نہیں مل رہی. بچے کیا سوچتے ہیں کہ آج ہم نے دعا کی، کل ہمیں وہ چیز مل جانی چاہیے. ہم نہیں ایسے ہونے چاہیے. ہم کو ذرا اطمینان رکھنا چاہیے. اس کے لیے ہم کو صبر کرنا چاہیے کہ میں نے دعا کر لی. اتنا امید رہنا، اتنی یقین رہنا کہ ہم نے دعا کر لی، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے. آج نہیں کل کرے گا، کل نہیں 10 سال کے بعد کرے گا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اتنے نیک تو ہے ہی نہیں. ہم کئی ہم بزرگان دین یا دیکھیے نا کہ جب ان کے ذکر آتا ہے، یونس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور کئی پیغمبروں کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کئی سال دعائیں کی، تب ان کی دعائیں قبول ہوئی. تو کیا وہ تو پیغمبر تھے نا اللہ تعالیٰ کے، تو وہ تو رات میں دعا کرتے صبح قبول ہو جانی چاہیے تھی. ایسی کیوں نہیں ہوا ان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی آزمائشیں کی. تو ہم کون چیز ہیں؟ ہم کیا کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم تو ہماری تو ویسے ہی عبادتیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، نمازیں ٹوٹی پھوٹی ہیں. ہماری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم سوچ سکیں کہ ہاں بھائی نہیں، میں تو اتنا گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ میری تو عبادتیں بہت اچھی ہیں. تو ہماری ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، اس میں شو آف شامل ہو جاتا ہے. کئی عبادتوں میں ہم لوگوں کو دکھاوے کے لیے عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس تو اس کا کوئی پھر اجر نہیں، سب کا سب ضائع ہو گیا. پیچھے ہم نے سورہ بقرہ میں کیا مثال پڑھی تھی کہ چٹیا میدان ہو گیا، مٹی پوری پانی سے بہہ گئی، بارش آئی اور سارے پتھر کو چکنا صاف کر دی. تو ساری نیکیاں پھر انسان کی ضائع ہو گئی. اللہ تعالیٰ تو سمیع الدعا ہے. جب بھی آپ دعا کریں اس بات کو یاد کریں، انکا سمیع الدعا. کہیں اللہ تعالیٰ کو اللہ آپ تو سمیع الدعا ہے، اللہ آپ تو میری دعا سن رہے ہیں، اللہ مجھے پتا ہے آپ میری دعا سن رہے ہیں. اتنے یقین کے ساتھ آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری سن لے گا. اور نہیں سن رہا ہے تو اس میں کوئی ضرور میرے لیے فائدے کی بات ہوگی، ضرور یہ چیز مجھے ابھی مل جائے تو ہو سکتا ہے کہ میرے لیے نقصان دہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دے رہا ہے. دونوں چیزوں کے لیے تیار ہیں، یس نو. دونوں جو بھی چیز مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر. اللہ تو دے تو میں راضی، تو نہ دے تو میں راضی. تو یہ دعا جب بھی ہم کریں تو یہ بات ضرور دماغ میں لائیں، انکا سمیع الدعا. فنادت الملائکۃ، تو آواز دی فرشتوں نے، ہوا قائم یصلی، جب وہ کھڑا تھا نماز پڑھ رہا تھا. کون؟ زکریا علیہ السلام. فی المحراب، حجرے میں، اپنے حجرے میں کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے. تو فرشتے نے ان کو آواز دی. دیکھیے یہ مکالمہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، بڑا ہی مجھے نا بڑا مزہ آتا ہے. یہ جب بھی میں پڑھتی ہوں نا، ناظرہ جب پڑھتی ہوں تو اتنا اچھا لگتا ہے ان کا کنورزیشن، کہ فرشتوں سے ان کی بات ہو رہی ہے، بی بی مریم سے جو ان کی بات چیت ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، کنورزیشن ہو رہا ہے. تو دیکھیے کہ کتنا اللہ تعالیٰ کیسے یہ بھی کیسے ہوں گے، کیسے نیک بندے ہوں گے اللہ کے، کہ جیسے ہی انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً فرشتوں نے ان کو جواب دیا. کہ فرشتوں نے جب پکارا حجرے میں سے، ان اللہ یبشرک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ، کس کی خوشخبری؟ یحییٰ کی. دیکھیے کہ نام بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا تھا. ایسا ہی کوئی نام دنیا میں پہلے نہیں آیا تھا، یہ نام دنیا میں اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے خود یہ نام چوز کر کے آسمانوں سے بھیجا. اور کیا نام تھا؟ یحییٰ. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً خوشخبری دی. فرشتوں نے ان کو پکارا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے. کیسی نیکی ہوگی ان کی، کیسی عبادتیں ہوں گی ان کی. تو سوچے تو صحیح کہ ہماری عبادتیں کیسی ہیں، کیسی ہم 1 منٹ میں ہم دعا کرتے ہیں، 1 منٹ میں بھاگ جاتے ہیں. 2 منٹ میں ہم نماز پڑھتے ہیں، 2 منٹ میں ہم ختم فوراً نماز سے. ایسا ہوتا ہے کہ جس نماز کے لیے ہم بھاگے تو کبھی فرض پڑھ لی، کبھی سنت چھوڑ دی، کبھی نفل چھوڑ دی، کبھی دعائیں چھوڑ دی، کبھی اذکار چھوڑ دیا. اس طریقے سے تو ہم بھاگا بھاگی میں عبادتیں کرتے ہیں، اور ہماری کیسے نہیں دعا قبول ہو رہی ہے. ہم یہ شکوے شکایت کرتے ہیں ان لوگوں کے تو ایسی عبادتیں تھی کہ ان کے تو پاؤں سوج جاتے تھے، تو ان کی تو ایسی عبادتوں کی طرح تو ہم عبادتیں بھی نہیں کرتے. تو دیکھیے کہ جب انہوں نے پکارا اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیسے جواب دیا ان کو، کہ فرشتوں نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، مصدقاً، کیسا ہوگا وہ؟ تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمات، ایک کلمے کی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہیں گے اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وسیداً وحصوراً، اور سردار ہوگا
اور بہت ضبط کرنے والا ہوگا نفس کو. حسورن کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ نفس کو ضبط کرنے والا، یعنی کہ صبر کرنے والا. تصدیق بھی کرنے والا ہوگا، سردار بھی ہوگا، اور اپنے نفس کو روکنے والا ہوگا، اور وہ بہترین کردار کا مالک ہوگا. نبیم من الصالحین، اور نبی ہوگا، صالحین کا نبی بھی ہوگا. یہاں پہ دیکھیے کہ نبی بھی بنایا اس کو، نیک بھی بنایا، سردار بھی بنایا. دعا بھی تو ان کی ویسی تھی نا، ذریتم طیبۃ. ایک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ساری چیزیں عطا کر دی. کتنا پیارا جامع ورڈ ہے نا یہ، مطلب ساری چیزیں اس میں آ گئی. ذریتن طیبۃ، طیبۃ اگر کہہ رہے ہیں اس میں ساری چیزیں آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا بیٹا عطا کیا کہ جو سردار بھی ہے، بہت زیادہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے والا بھی ہے، نبی بھی ہے، اور صالحین میں سے بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نیک اولاد عطا کرے. اور اللہ تعالیٰ جو تو نے اولاد ہمیں عطا کر دی، ان کے اندر یہ کوالٹیز پیدا کر دی. اگر اولاد عطا کر دی ہے تو اللہ اس میں یہ ساری کوالٹیز، ہمیں بھی صالح اولاد عطا کر. اللہ ہمارے بچوں کو صالح بنا دے. نبی تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن صالح بنا دے ہمارے بچوں کو، نفس پہ کنٹرول کرنے والا بنا دے. قال ربی انا یکون، زکریا نے کہا اے میرے رب، انا یکون لی، میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے یہ غلام لڑکا، وقد بلغنی الکبر، کہ جبکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، وامراتی آخرن، اور میری بیوی تو بانجھ ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا جواب دیا. قال کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یفعل ما یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی فیصلہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے تو کچھ نہیں ہے. اب تم بوڑھے ہیں، تم جوان ہیں، تم کو بچے ہو سکتے ہیں، بانجھ ہے، نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے وہ معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو دے سکتا ہے. تو یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ یہاں تک نہ کوئی، اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام سے دعا کی اور قبول بھی ہو گئی. اور دیکھیے کہ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو بنایا، کہ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ایسا نیک اولاد کہ ان کو خوشخبری دے دی اللہ تعالیٰ نے. اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے تو کوئی ڈاکٹرز، کوئی میڈیکل سائنس کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹرز اگر یہ کہتے کہ نہیں اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے. تو ہم نے دیکھا کئی لوگوں کو ایسا ہے کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا لیکن اس کے باوجود بھی اولاد ہو گئی کسی کو. تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً خوشخبری سنائی فرشتوں کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے. جبکہ وہ تو مایوس ہو چکے تھے، اب وہ بوڑھے ہو چکے تھے نا. تو اب انہوں نے کہا کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے اور میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں. قال رب اجعل لی آیا، زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب بنا دے میرے لیے کوئی نشانی. قال آیاتک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نشانی ہے، یہ ہے اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ تو کلام نہیں کرے گا لوگوں سے 3 دن تک مگر اشارے سے. واذکر ربک کثیرا، اور یاد کر اپنے رب کو کثرت سے. وسبح، اور تسبیح کر. بالعشی والابکار، شام اور صبح. اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ تم کیا کرو، تسبیح کرو، ذکر اذکار کرو، اور 3 دن تک کسی سے بات چیت نہیں کرو. یہاں پر جبریل علیہ السلام نے ان کو آ کر یہ بات بتائی کہ کیا ہو کہ کسی کو جواب نہیں دینا، بات نہیں کرنا. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ آلریڈی نیک تھے، تو ان کو پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم تسبیح بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو. یہاں پہ دیکھیے کہ ایسے نیک لوگ ہیں، آلریڈی عبادت کرنے والے ہیں، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ صبح شام اللہ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح اور ذکر و اذکار کیا کرتے رہو. دیکھیے کہ ہم کو بھی کیا سکھایا جاتا ہے، صبح شام کے اذکار، مارننگ ایوننگ کے اذکار. صبح شام کا وقت جو ہوتا ہے نا، یہ عبادتوں کا اور ذکر و اذکار کا وقت، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو وہاں پر بھی دیکھیے کہ ان کو بھی کہا جا رہا ہے، حالانکہ یہ تو آلریڈی نیک ہیں، آلریڈی دن رات عبادتیں کرنے والے ہیں، پھر بھی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو، صبح شام اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو. کیا ہم یاد کرتے ہیں کثرت سے اپنے رب کو؟ ہم تو دوسری چیزوں میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ہمیں بس اذان کا وقت ہوا تو جب ہمیں یاد آتی ہے کہ ارے نماز پڑھنی ہے، ورنہ تو ہم ذکر بھی بھول جاتے ہیں، دوسری باتوں میں اتنے ہم بزی ہوتے ہیں، دنیا بھر کے کاموں میں ہم اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ہمیں زبان کبھی کبھی یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہمیں اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر سے تر رکھنا چاہیے.
کبھی بھی کوشش کیا کریں، اور جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں، اپنے آپ کو بھی ریمائنڈر دیا کریں، اپنے آپ سے بھی سوال کیا کریں، جب آپ کچن میں اکیلی ہوں، جب آپ کوئی کپڑے الماری کے جما رہی ہوں، جب آپ ویجیٹیبل کاٹ رہی ہوں، کچھ بھی کر رہی ہیں، تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ ارے میں اللہ کا ذکر کرنا کیسے بھول گئی، میری زبان خاموش کیوں ہو گئی؟ اپنے آپ کو ریمائنڈ کر دیجیے کہ نہیں، مجھے ذکر کرنا چاہیے، ہر لمحے مجھے ذکر کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ ذکر نہیں کرتے ہیں تو وہ ایسے ٹائم میں شیطان آپ کو بہکاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا خیالات دماغ میں آتے ہیں، فلاں وقت انہوں نے ایسے کیا تھا، اب میں ان کو ایسے جواب دوں گی، اب وہ آنے والے ہیں، اب میں ان سے ملوں گی تو میں ان کو ایسے کہوں گی، اب میں ان کو اچھا خاصا جواب دوں گی۔ ایسی ایسی باتیں، کچھ نہ کچھ بیکار سی باتیں ہمارے دماغوں میں چلتی رہتی ہیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان کو حملہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے نا خالی دماغ میں۔ تو ہم ذکر و اذکار کرتے رہیں گے تو شیطان ہمارے دلوں پہ حملہ نہیں کر سکے گا۔ تو ہر وقت چاہے آپ لیٹے ہیں، چاہے آپ بیٹھے ہیں، چاہے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، دیکھیے کہ ہم کو ہر وقت اذکار بھی سکھائے گئے نا، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، ٹوائلٹ میں سے نکلنے کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کچن میں ہر چیز کے لیے، اور ہم قرآن میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر لمحے پر ہم کو دعائیں سکھائی جا رہی۔ کیسی پیاری پیاری، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی پیاری دعائیں سکھائی۔ اگر ہمیں دعا کرنا نہیں آتا تو ہم کیسے مانگتے؟ الفاظ بھی تو آنے چاہیے نا۔ اب دیکھیے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ کوئی انسان کہے کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر، اولاد عطا کر، اولاد تو اس کو مل جائے گی، وہ نیک تو نہیں نہ ہوگی، پھر وہ روتا بیٹھے گا، ساری زندگی پچھتاتا رہے گا کہ میں نے کیوں دعا کی تھی۔ تو ذریتاً طیبتاً والی دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے کہ پاکیزہ اولاد جو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے، جس کی وجہ سے ہم کو تاج پہننا نصیب ہو۔ بہت کم خوش قسمت لوگ ہیں آج کے زمانے میں جن کی اولادیں صالح ہیں، نیک ہیں، پاکیزہ ہیں، اور جو امید کر سکتے ہیں کہ ہماری اولاد کی وجہ سے ہمیں جنت میں قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ کیسے ہوں گے وہ خوش قسمت ماں باپ جن کے بچوں کی وجہ سے ان کو تاج پہنایا جائے گا، ان کو عزت عطا کی جائے گی، اور ان کو ان کی عزتیں بڑھائی جائیں گی، اور وہ اپنی اولاد، ان کی اولاد ان کے لیے ثواب جاریہ بنے گی۔ کئی ایسے ماں باپ ہیں جو دنیا سے چلے گئے اور ان کی اولاد ثواب جاریہ کے کام کر رہی ہیں، تو انہوں نے پاکیزہ اولادیں چھوڑ کر گئی ہیں نا۔ ایک بہت بڑی وراثت ہے یہ، ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو ہم دنیا میں چھوڑ کر جاتے ہیں کہ ہمارے پیچھے اولاد ہماری عبادتیں کرے، نیک کام کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو کہ دیکھو تمہاری اولادیں تو نیک کام کر رہی ہے۔ اور دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جن کی اولادیں شراب پی رہی ہیں، جوا کھیل رہی ہیں، موویز دیکھ رہی ہیں، برے کام کر رہی ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں یہ نہ سوچے کہ شراب، جوا اور یہی بری چیزیں، بلکہ موبائل میں چھوٹی موٹی چیز بھی ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں نا۔ اگر کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، انسٹاگرام ہے یا فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اس پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، اپنی تنہائیوں کو چیک کیا کریں کہ تنہائی میں کیا کرتی ہوں، کیا تنہائی میں اللہ کو یاد کرتی ہوں، یا جیسے ہی مجھے ٹائم ملتا ہے میں کچھ بیکار سی چیزیں دیکھنے بیٹھ جاتی ہوں۔ یہ بھی چیک کیا کریں۔ تو یہ ہماری عبادتوں کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو چیک کیا کریں کہ میری زبان خاموش تو کیوں نہیں ہو گئی، کیوں میں اللہ کا ذکر کیسے میں بھول گئی۔ لاحول پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ، شیطان کبھی کبھی ہمیں بھلا دیتا ہے نا۔ اب دیکھیے کہ جیسے ہی رات میں بھی میں اکثر آپ کو کہتی ہوں کہ اگر آپ رات میں کچھ سنیں گے نہیں، سورہ ملک سنا کریں یا پھر اپنی تفسیر سنا کریں، اگر آپ نہیں سنیں گے نا تو بہت ہی ریلیکس ٹائم ہوتا ہے۔ وہ سارے دن بھر کی، مہینے بھر پہلے کی، سال بھر پہلے کی، 5 سال پہلے کی ساری باتیں دماغ میں ریوائز ہوتی رہتی ہیں۔ فلاں وقت انہوں نے ایسے کیا تھا، مجھے ایسے کرا تھا، انہوں نے مجھے اس طریقے سے بولا تھا، وہ تو میں نے ان کو جواب نہیں دیا تھا جب، تو انہوں نے ایسے ذلیل کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، نگیٹو پوائنٹس جو ہوتے ہیں، وہ شیطان ہمارے دماغ میں اکٹھا کرتا رہتا ہے تاکہ ہم نگیٹو ہو جائیں، تاکہ ہم اللہ کا ذکر بھول جائیں۔ شیطان کا تو حملہ یہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام جیسے نیک انسان، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم کیا کرو، ذکر و اذکار میں اضافہ کرو، اپنی اور زیادہ کثرت، پہلے تو کرتے تھے ہی کرتے تھے لیکن اور کثرت کرو۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب یاد کرو جب کہا فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو، یہ بھی ایک کنورزیشن دیکھیے بہت پیارا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاکی، اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، تحرکی اور تجھے پاک کیا ہے، وصطفاکی اور تجھے بلند کیا ہے، علی نساء العالمین تمام جہان والی عورتوں پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ان کے آنر ہے، دیکھیے کیسی ان کی محنتیں ہوں گی، کیسی ان کی عبادتیں ہوں گی کہ انہوں نے کیا عبادتیں کی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے نا کہ اللہ ہمیں بھی چن لے۔ چلے ٹھیک ہے، مریم کی اتنی تو نہیں لیکن تھوڑا تو ہم کو اللہ تعالیٰ چن لے، اپنے کاموں کے لیے چن لے، اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے کام لے لے، ہم کو دین پر چلنے اور چلانے والا بنا دے،
اللہ قرآن سننے اور سنانے والا بنا دے، کچھ تو کام ہوں گے نا جو ہم اللہ کے لیے کرنے والے بنے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے۔ اب یہ دیکھیے کہ چوزن ون تو ہم ایسے ہی نہیں بن جائیں گے، پڑھے ہیں آرام سے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں، تو چوزن ون بننے کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیے ماشاء اللہ سے میں تو ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جتنی بہنیں قرآن کی کلاس میں بیٹھی ہیں نا وہ چوزن ون ہے، کیونکہ انہوں نے سارے کام کھا چھوڑ کر یہاں بیٹھی ہے نا وہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے آنر ہوں گے ضرور، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے نا، تبھی آپ یہاں آ کے بیٹھی ہیں، ورنہ دیکھیے کہ کئی ایسے ہیں جنہوں نے لنک تو دیکھی ہے لیکن وہ اس طرف نہیں آئے، انہوں نے دنیا کو پرائرٹی دی، دنیا کی چیزوں کو اہمیت دی انہوں نے، کہ نہیں ہمیں تو ابھی یہ ٹائم پکانا ہے، نہیں ابھی تو برتن دھونے ہیں، نہیں ابھی تو فلاں جگہ جانا ہے، اب تو بازار جانا ہے، ابھی تو یہ چیز کی شاپنگ ہے، وہ فلاں آنے والے ہیں، فلاں جانے والے ہیں، اتنے ہزار کام ہمارے یہ 1 گھنٹے میں ہونے والے ہیں سارے۔ آپ دیکھیے کہ جو بہنیں یہاں بیٹھی ہیں انہوں نے 1 گھنٹے میں وہ سارے کاموں کو آگے اور پیچھے کر دیا، کسی نے پورے کام کر کے آ گئے، کوئی یہ سے یہاں سے جانے کے بعد کرے گا کام۔ تو چوزن ون ایسے ہی نہیں بن جاتے، تھوڑا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، تھوڑا ہمارا 1 گھنٹہ ہم نکالنے کے لیے ہم کتنا روتے ہیں، باقی کے تو ہمارے پاس 12 گھنٹے ہیں تو ہم دوسرے کام اس میں کر سکتے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، پکانا ہے، برتن دھونا ہے، یہ دنیا کے کام ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دیکھیے کہ کیسے نثال عالمین تمام جہان والی عورتوں پر چن لیا، کیا ہوں گی ان کی کوالٹی مریم کی، کیسے انہوں نے سیکریفائز کیا۔ ایک تو یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر محراب میں عبادتیں کرتی تھی، ہمارا تو یہ حال ہے کہ کبھی تراویح کی نماز میں ہم چلے جائیں، تھوڑی لمبی نماز ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہائے آج تو اتنی لمبی نماز پڑھا دی کہ میرے پیر ہی دکھ گئے۔ وہ بھی رمضان میں ایک بار تراویح آتی ہے، 1 مہینے میں تراویح آتی ہے، تو ہم اس میں بھی تھک جاتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ کیسی تھی مریم، کی دن اور رات عبادت میں مصروف، ان کے پاس تو دوسرا کوئی کام ہی نہیں تھا، ان کے پاس تو موبائل بھی نہیں تھا۔ آج تو ہمارے پاس موبائل ہے کہ ہم آدھے سے زیادہ ٹائم اپنا موبائل میں کھپاتے رہتے ہیں، کہ کیسے ان کو چنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے، کیا کوالٹیز ہوگی، کبھی جاننے کی کوشش تو کیجیے، کبھی بایوگرافی تو پڑھنے کی کوشش کیجیے عورتوں کی، جو بڑی بڑی عورتیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، چار جو فضیلت والی عورتیں ہیں، کبھی ہم نے پڑھا؟ ہمارے بچوں کو یہ ساری چیزوں کا ہے ہی نہیں شوق، نہ ہم کو شوق ہے۔ اب ہمیں ہوگا، ہم پڑھیں گے تو ہمارے بچوں کو سنا سکیں گے نا کہ دیکھو فلاں کے بارے میں ایسی ان کی لائف ہسٹری ہے، کہ صحابہ کی لائف ہسٹری ہوگی یا امہات المومنین کی لائف ہسٹری ہوگی، نہ ہم پڑھتے ہیں نہ ہمارے بچوں کو سناتے ہیں، نہ ہمارے بچوں کو شوق ہے۔ تو یہ سنا کریں، پڑھایا کریں، پڑھا کریں، ان کے بارے میں دیکھا کریں کہ آخر کیا بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو استفا کے اللہ نساء العالمین، تمام دنیا والی دنیا جہان کی عورتوں پر ان کو چن لیا، کیا کوالٹیز ہوگی ان کے اندر۔ ہم بھی اپنے اندر وہ کوالٹیز ڈالنے کی کوشش کریں نا، چلے ٹھیک ہے 100% تو نہیں ہوگا لیکن 50 تو ہم ڈال سکیں گے، 20 تو ہم ڈال سکیں گے، کوشش تو ہم اسٹارٹ کریں گے کہ آج سے ہم کوشش کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی چن لے، اللہ تعالیٰ ہم بھی چوزن ونس میں ہو جائیں شامل، کہ دیکھیے کہ دوڑ دوڑ کے اللہ کی طرف آنے والے، جیسے میں ہمیشہ کہتی رہتی ہوں کہ چل کے نہیں آنا ہے اپنے اللہ کی طرف، دوڑ کے آنا ہے، دوڑ لگانی ہے آپ نے، کہ کبھی کلاس جوائن کر لی کبھی نہیں کری۔ اب یہی دیکھیے کہ دور قرآن میں 100-150 لوگ جوائن کرتے، اب کی کلاس میں، ریگولر کلاس میں اتنے کم لوگ کہاں مصروف ہیں، کدھر ہیں آپ لوگ؟ تو یہ کبھی سن لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی اپنی پرائرٹیز دوسری بنا لی، نہیں، ہر وقت ہماری پرائرٹی اللہ اور اس کے کام ہونے چاہیے، اللہ اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ تھوڑی دیر بیٹھنا ہی تو ہے، کون سا آپ کو دھوپ میں کھڑے رہنا ہے، کون سی آپ کو 40-50 ڈگری کی دھوپ ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ نے دھوپ میں کھڑے رہ کے 1 گھنٹے تک نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اتنی فلیکسیبلٹی رکھی ہے، صرف 5 وقت کی نماز رکھی ہے، اس میں بھی فرض کو اہمیت دی گئی ہے، سنتوں کی تو آپ کی پوچھ بھی نہیں ہونے والی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کیا کر رہے ہیں، فرض کے علاوہ آپ کیا کر رہے ہیں، نمازیں، سنتیں اور نفل کی آپ کتنی توجہ دے رہے ہیں، اس کے علاوہ اذکار کی آپ کتنی پابندی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ قرآن کتنا پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو کتنا سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ چلو ہاں چلو ہم نے تو فرض پڑھ لی نا بس ہو گیا، ہم تو اللہ تعالیٰ کو بول دیں گے کہ ہم نے تو فرض پڑھ لی، ہاں ٹھیک ہے ہم نے فرض پڑھ لی، آپ سے سوال نہیں ہوگا، لیکن کیسی پڑھی اس کا بھی تو ہوگا نا، اس کا بھی تو آپ کا کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، کوالٹی بھی تو دیکھی جائے گی نا آپ کی۔ تو یہ ساری چیزیں میٹر کریں گی اگر آپ چوزن ون بننا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس آیت پر رک کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ چن لیجئے، اللہ مجھے بھی چوزن ون پیپل میں جو آپ کی لسٹ ہے نا، اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا بھی نام لکھ دے، اللہ ہم سے ایسے کام کروا لے کہ ہم اللہ کے کام کرنے والے بنے،
اللہ کی طرف دوڑنے والے بنے. اللہ ہم کو بھی ایسے کام کرنے والا بنا کہ تیرے راستے میں دوڑنے والے بنے, تیری عبادتوں میں دوڑ لگانے والے بنے. ایسی عبادتیں ہم سے کرا کہ ہم بھی چنندہ لوگوں میں سے بن جائے تیرے پاس جو گڈ لسٹ ہے, جو اللہ کے دوستوں کی لسٹ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے. آمین. ہر آیت پر ہم کو نہ کوئی دعا ضرور مانگنی چاہیے. جب ہم اکیلے میں بیٹھے ہوں اور یا پڑھ رہے ہو نا, تو آپ نے ضرور ایسی دعا مانگنی چاہیے, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میرے اندر کیا چیز مجھے ڈالنی پڑے گی تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے پسند کرے گا, پسندیدہ بن جاؤں میں اللہ کی. ہر وقت کوشش ہونی چاہیے ہماری کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گی, یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا ہے. نہیں میں یہ کام کروں گی, اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. نہیں میں تہجد پڑھوں گی, اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو جاؤں گی میں, اللہ مجھے صالحین میں شامل کر دے, اللہ مقربین میں شامل کر دے. ہر وقت ہماری زبان پر ہونا چاہیے, دل میں ہونا چاہیے نا شوق. اب یہ دیکھیے کہ کوئی بچے جب 10th اور 12th کے ایگزامس نیٹ کے لیے پریپیئر کرتے, رات بھر اسٹڈی کرتے, دن اور رات کی ان کو فکر نہیں ہوتی, کھانے پینے کی ان کو فکر نہیں ہوتی. چھوٹے موٹے ایگزامس ہے دنیا کے صرف, لیکن اس کے لیے کتنی محنتیں ہو رہی ہے, دن بھر رات بھر. اور ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے, وہاں کی تیاری کے لیے, آخرت کی تیاری کے لیے ہم صرف 5 نمازیں پڑھ کر سوچتے ہیں کہ اسی پہ ہم کافی ہے ہمارے لیے. اتنا سا تو ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا. جیسے کہ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ اپنے بیگ چیک کیجئے کہ کیا کیا چیزیں ہم کو وہاں لے کر جانی ہے جب ہم وہاں شفٹ ہو رہے ہیں. ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوں گے نا, جنتوں میں ہمیں شفٹ ہونا ہے نا, تو آپ نے کیا کیا تیاری کی ہے, اپنی خبروں کے لیے آپ نے کیا کیا تیاری کی ہے, خبروں میں کیا بھیجا آپ نے, اپنا فرنیچر بھیج دیا, اپنا اے سی بھیج دیا. ہمیں تو ٹھنڈک کی عادت ہے, ہمیں تو اے سی کے بغیر نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے نا کہ وہ اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتے, فین کے بغیر نہیں رہ سکتے. نہیں بہت گرمی ہے, نہیں پلنگ کے بغیر تو مجھے نیند نہیں آتی, میں نیچے نہیں سو سکتی. تو یہ سب چیزیں پہلے بھیج دیں نا خبروں میں, اپنی تیاری کر لے ساری. ابھی تو ہمارے پاس ٹائم ہے تیاری کرنے کے لیے. جب ہم نئے گھر میں شفٹ ہوتے تو پہلے اپنا فرنیچر بھیجتے, پہلے ہم نہیں جا کے شفٹ ہو جاتے, پہلے ہم اپنا فرنیچر بھیجتے ہیں, پھر ہم اے سی لگاتے ہیں, پہلے فین لگاتے ہیں, پلنگ بستر پہلے بھیجتے ہیں کہ پھر وہاں جائیں گے تو لیٹیں گے کہاں, سوئیں گے کہاں, آرام سے کیسے بیٹھیں گے. تو ہم کو بھی خبر میں سالوں سال رہنا ہے. خبر کی بھی تیاری کیجئے, وہاں پر اپنا فرنیچر سیٹ کیجئے, اپنے لائٹس لگا لیجئے, وہاں پر نور بھر دیجئے اپنی خبروں میں. پہلے سے تیاری کر کے جائیے اپنی خبروں کے لیے, تاکہ ہم جائیں تو ہمارا ویلکم ہو, سارے فرشتے ہمارا ویلکم کریں, اور یہ ساری نعمتیں ہمیں وہاں پہلے سے ہمارے لیے موجود ہو. اللہ تعالیٰ وہ ساری نعمتیں ہمارے لیے پہلے سے موجود کر دے. تو یہ کیسے ہوگا, محنتیں کرنی پڑے گی. پوچھئے کسی اسٹوڈنٹ سے کہ اس نے نیٹ کی پریپریشن جو ٹاپ کرے ہیں ان کو پوچھئے کہ انہوں نے کیسی تیاری کی ہے, دن اور رات انہوں نے ایک کر دیا. اور ہم کیا تیاری ہے ہماری, کوئی تیاری نہیں ہے ہماری. تھوڑی سی نماز پڑھ لی, تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا, مٹھی بھر کے نیکیاں لے کے ہم گھوم رہے ہیں, اور وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے تو بڑی نیکیاں کر لی, بہت ہم نیک ہیں. یہی ہمارا خیال ہے نا کہ ہم تو بہت نیک ہیں, 5 نمازیں پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں ہم بہت نیک, میری تو ایک نماز نہیں چھوٹتی, میری تو ایک تہجد نہیں چھوٹتی. ہم اپنے آپ کے دل میں اپنے آپ کو بہت نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں. بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور زیادہ چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے. کیا چیزیں اور میں کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے, میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہو جائیں, میرے آس پاس کے لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں, میرے رشتہ دار خوش ہو جائیں, میرے دوست احباب خوش ہو جائیں, میرے پڑوسی خوش ہو جائیں. جب میں مروں تو کوئی میرے بارے میں یہ نہ کہے کہ یہ تو ایسی عورت تھی کہ اچھا ہی ہوا چلی گئی دنیا سے. کوئی ہم سے پریشان نہ ہو دنیا میں, کوئی بھی انسان, چاہے آپ کی کام والی ہی کیوں نہ ہو, وہ آپ سے خوش ہونے والی ہو. یہ نہیں کہ آپ اس کو تڑاک پڑاک بولنے لگے گھر والوں کو. اگر آپ بڑی پوزیشن پہ ہیں, اگر آپ ساس ہیں, اگر آپ جٹھانی ہیں, اگر آپ ننند ہیں, تو آپ اپنی جو چھوٹے رشتے ہیں ان کو آپ زور سے ڈانٹیں, پھٹکاریں, بے عزت کریں, ذلیل کریں. نہیں, بلکہ چھوٹا سا بچہ بھی ہے نا گھر کا, تو وہ آپ کے لیے پسندیدہ رہے, آپ ان کے پسندیدہ رہیں. ایسی اپنی بنائیں امیج, تو اللہ تعالیٰ بھی پھر پسند کرتا ہے. اپنے ماں باپ کے دلوں میں اپنی عزت بنائیں کہ ماں باپ جب بھی نام لے آپ کا, دل سے خوش ہو کر نام لے کہ میرے بچے اتنے فرما بردار ہیں. کبھی بھی یہ سوچا کریں کہ کیا میں چنندہ بن سکتی ہوں, کیا میں چوزن ونس میں شامل ہو سکتی ہوں. تو محنتیں تو کرنی پڑے گی. چھوٹے موٹے دنیا کے ایگزام, چھوٹی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے دیکھیے نا کتنی محنتیں ہوتی ہے, اور بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ اتنی محنتیں کر کے تو اب ہمیں یہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا. لیکن یہ کہ جنت کے ایڈمیشن کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی, تھوڑی سی تیاری کی بس, اور اس پہ ہم خوش ہیں کہ ہاں ہم نے بہت تیاری کر لی. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, یا مریم اقنتی, اے مریم تو فرما برداری کر, لربی کی, اپنے رب کی, وسجدی, اور تو سجدہ کر, ورکعی, اور تو رکو کر, مع الراکعین,
رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیے کہ آلریڈی اتنی نیک نیک خاتون ہے، دن رات عبادتوں میں مصروف ہے، اس کو اور کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اور ان کو کیا کہہ رہے ہیں، اے مریم تو فرما برداری کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جو سجدے اور رکوع کرنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ کی تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقربین میں ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ آلریڈی یہ تو اتنی نیک خاتون ہے، ان کو کہا جا رہا ہے تو ہم کہاں کی چیز ہیں، ہم تو بالکل پیچھے زیرو پہ ہی ہیں ہم تو ہمیں کتنی نیکی کرنی چاہیے، ہمیں کتنی سجدے اور رکوع کرنا چاہیے۔ ذالک من انباء الغیب، اور یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی، نوحی ہی ہم وہی کرتے ہیں انہیں الیک آپ کی طرف، وما کنت لدیہم نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یلقون جب وہ ڈال رہے تھے اقلامہم اپنی قلم، ایہم ان میں سے کون یکفلو کفالت کرے گا مریم و مریم کی، وما کنت اور نہیں تھے آپ لدیہم ان کے پاس، اذ یختصمون جب وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سٹوری کیسے پتا چلی؟ وہ تو بہت سالوں پہلے کی بات ہے کہ یہ سب ہوا، بی بی مریم کا قصہ ہوا، یہ سب ہوا، تو یہ سب وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام سنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں آپ کو نہیں معلوم، آپ نہیں تھے وہاں پر اس وقت کہ جب وہ لوگ اپنی خل میں ڈال رہے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جب کفالت کے لیے انہوں نے خل میں ڈالی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے اور ان کے پاس بھی نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ اس قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بکلمت ایک کلمے کی، منہ اپنی طرف سے، اسمہ اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ دیکھیں اس کا بھی نام اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خوشخبری دی ایک بیٹے کی، اور اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر دیا۔ وجیہن بڑا مرتبے والا ہوگا، پھر دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں، مومن المقربین اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا۔ دیکھیں ان کو بھی ایک خوشخبری دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ اے مریم ان کی عبادتوں کی وجہ سے ان کو چن لیا گیا، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کلمے کی خوشخبری دی کہ ایک بیٹے کی خوشخبری دی، اور اس کا بھی نام اپنی طرف سے رکھ دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ تو دیکھیے کہ ہر ایک بچے کا نام اس کے باپ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ان کا نام عیسیٰ علیہ السلام کا نام ان کی ماں کے ساتھ ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے پیدائشوں کا ہمیں بتایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بن ماں باپ کے پیدا کیا، پھر مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں سے پیدا کیا، بنا باپ کے پیدا کیا۔ پیدائش کے بھی 3 طریقے بتائے نا قرآن میں، ایک تو بنا ماں باپ کے، ایک تو بنا باپ کے، اور ایک ماں باپ کے ساتھ۔ 3 طریقے قرآن میں بتائے گئے پیدائش کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بنا ماں باپ کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، بنا باپ کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، اور ماں باپ کے ساتھ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر اس میں بھی کیا کوالٹیز بتائی، بڑے مرتبے والا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، اور من المقربین اور مقربین میں سے ہوگا۔ یہاں پر دیکھیے کہ فرشتوں کی کیسی ہم کلامی ہو رہی ہے کہ یہاں پر حجرے میں ان کے پاس وہ اکیلے مصروف رہا کرتی تھی عبادت میں، اور ان دنوں فرشتے ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، تو فرشتوں نے اس کو سیدہ مریم کو اطلاع دی کہ اس کا پروردگار اس پر کس قدر مہربان ہے، اور اس نے سیدہ مریم کو سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت بھی دی ہے، اور تمام لوگوں سے یہ بھی کر کے ان کو خوشخبری یہ دی کہ ایک بیٹے کی خوشخبری، اور وہ بیٹا بھی کیسا ہوگا، مقربین میں سے ہوگا، آخر اور بڑے مرتبے والا ہوگا، اور بعد میں آگے آئے گا کہ وہ نبی بھی ہوگا۔ یہاں تک انشاءاللہ 45 تک رکھتے ہیں، اسی آیت کو ہم کنٹینیو کر کے پھر اگلا سبق سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔